बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम पूरे की पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं देना चाहता हूँ नहायत ही अफसोस के साथ। कल एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ कोरोना के हवाले से, जिसमें मुझे ये याद दहानी कराई कि बहैसियत इंसान के मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, और वो फ़र्ज़ ये है कि अगर कहीं पर भी मैं कुछ बता सकता हूँ तो हमारी आवाम को, हमारे लोगों को, बिलखसूस कराची की आवाम के मुतालिक भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा, और ओवरऑल पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है। मेरा एक चैनल है कहो टीवी के नाम से, अ वॉइस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी। उसमें मैं प्रोग्राम वगैरह आजकल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ इस हवाले से कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो, एक शऊर पैदा हो। मैं यूरोप के अंदर रहा, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस से लाइव इंटरव्यूज़ वगैरह करता रहा, लेकिन यकीन जाने कि यहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके अंदर देखकर ऐसा लगता है कि इंटरव्यूज़ करना, बातें करना, घंटों लोगों का टाइम बर्बाद करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक ही दिखाई दे रहा है। अगर कोरोना के हवाले से बात की जाए, जो मैसेज मुझे कल रिसीव हुआ, आपको शायद हम पूरी आवाम को इस बात बारे में इंफॉर्मेशन हैं कि आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर क्या गोरख धंधे हो रहे हैं। उन गोरख धंधों के अंदर बहुत सारी शिकायत सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही हैं, जो हम और आप सब मिलकर सुनते हैं कि फलां हॉस्पिटल के में 10 से 12 लाख रुपए के अखराजात हो रहे हैं कोरोना के अंदर, जो कि कोरोना पेशेंट भी नहीं है। लोग जो कोरोना पेशेंट नहीं है उनसे भी 10-12 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि सबको पता है कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीनेशन तैयार हुई नहीं है। और जो वैक्सीनेशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी रियासत में, वो लाखों के अंदर कम से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हॉस्पिटल वगैरह के बिल हैं, वो एक धंधा लोगों ने बना दिया है, कारोबार बना दिया है। कोरोना के अंदर लोगों को ये तक इंफॉर्मेशन मतलब सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही हैं कि एक 24 साल के लड़के को जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया। अब ये बात सही है या गलत है, ये मैं इस टॉपिक पे तो भी बात नहीं कर रहा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर किसी को इस किस्म की जो अफवाहें हैं, जब ये सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करती हैं, तो हमारी रियासत की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहाँ पर होती हैं या कहाँ पर सो रही होती हैं। मकसद इन चीज़ों के ऊपर हकीकतन दुनिया की किसी भी रियासत में, मैंने यूरोप में देखा कि छोटे छोटे इश्यूज़ के अंदर जहाँ पर कोई कंप्लेनर भी नहीं होता, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी की एक फुटेज के ऊपर रियासत अपना इक़दाम कंप्लीट करती है। पाकिस्तान के अंदर चाहे वो उस्मा खान केस के हवाले से हो, लोगों की चाहे दुहाइयाँ निकल रही हों, चीखें निकल रही हों, हमारी रियासत को शायद इस बात की फिक्र ही नहीं है कि लोग कितना चीख रहे हैं। किसी चीज का कोई नोटिस यहां पर दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिशियन से अगर इंटरव्यूज दोबारा भी करना शुरू कर दूं, तो सोल्यूशन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर या हमारी रियासत मदीना के अंदर कोई सोल्यूशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि उसके ऊपर कोई सुनवाई होती भी है या नहीं होती, क्योंकि उसका मैं कई मुतअद्दिद जगहों पर इन चीज़ों को वॉच आउट कर चुका हूं। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, 17 साल यूरोप में रहा, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस वगैरह से इंटरव्यूज करता रहा। आरिफ अलवी साहब का भी इंटरव्यू किया, शायद खाकान अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू किया, दोबारा भी कर सकता हूं। लेकिन
جو مذاق ایک دفعہ لائف میں پہلے کیا، شاید اب اس کے لیے تیار نہیں ہوں. اور بہت سارے جتنے بھی اینکرز حضرات ہیں ان پر بھی شاید ہنسی کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، کیونکہ پچھلے 72 سالوں میں اگر ایک بات کا جائزہ لے لیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات تراشیاں کرتی رہی، اور عوام جو ہے وہ ہمیشہ سے وہ دیکھتے رہے کہ مطلب ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آج جبکہ صورتحال بالکل مختلف ہے، ہمارے کپتان جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور میں خود سے ایک سپورٹر ہوں عمران خان کا. میری ایک آئیڈیل شخصیت بھی رہے، وہ کرکٹ کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے، جو ان کے ویوز تھے ان تمام حوالوں سے. لیکن سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب نے دنیا دیکھی ہے میرے سے زیادہ، شاید میں بھی 17 سال یورپ کے اندر رہا ہوں. ایسی کون سی ریاست ہوتی ہے جہاں پر لوگ اگر آئی جی کو کوئی کمپلین کرتے ہیں تو آئی جی سنتا نہیں ہے؟ کسی پولیس اسٹیشن میں جا کے اگر آپ کوئی ایف آئی آر لانچ کرانے کی کوشش کریں تو وہاں پر کوئی ایک عام آدمی کی سنوائی نہیں ہوتی. سنوائی کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ فائد عیسیٰ کیس میں ہمارے جو فاضل ججز صاحبان ہیں ان کی سنوائی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. ملک ریاض عثمان خان کیس کے حوالے سے ان کے مطلب حکومت کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کے اوپر ایکشن لینے کی، کیونکہ وہ باہر جبکہ ریاست نے یہ سب کچھ دیکھا کہ کیا ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر 22 کروڑ عوام نے دیکھا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میرا سوال صرف اتنا ہے کہ ریاست ہماری کر کیا رہی ہے؟ مطلب 72 سالوں سے کیا عوام کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے، کیا وہ مذاق آج بھی نہیں چل رہا ہے؟ میں بلیم عمران خان صاحب کو نہیں دے رہا، میرا صرف کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی جگہ پر شاید ہم کوئی فرشتہ بھی اگر لا کے بٹھا دیتے تو شاید مسئلے کا حل وہ بھی نہیں کر سکتا تھا. باراک اوباما نے امریکن پریزیڈنٹ بننے سے پہلے بہت ساری باتیں کی تھی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، افغانستان سے فوجوں کا انہلا کرا دوں گا. لیکن فزیکلی طور پر جب وہ پریزیڈنٹ کی چیئر پہ آ کے بیٹھے تو ان کو بڑا واضح پیغام دیا گیا کہ یو ہیو ٹو فالو دا رولز، یو کینٹ ڈو ایوری تھنگ آن یور ہوپ. یہی کیفیت شاید عمران خان صاحب کی بھی ہو اور ہوگی. میں دعوے سے یا وثوق سے کہہ بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی کہنا چاہتا کہ سیم یہی کیفیت، کیونکہ عمران خان صاحب نے 22 سال اس پولیٹکس کو لگایا اور وہ ایک عام انسان کا درد محسوس ضرور کرتے ہیں، لیکن اپارٹ فرام دیٹ ہو کیا رہا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی تیسری قوت ہے جو یہ تمام چیزوں کو آپریٹ کر رہی ہے؟ کیا کوئی بھی ادارہ عمران خان کے آنے کے باوجود، ایک مخلص انسان کے آنے کے باوجود، ایک ایسا انسان جو شاید پاکستان کی ضرورت ہے، اور میرا ابھی بھی یہ خیال نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پوسٹ کے لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے. میرا خیال صرف اتنا ہے کہ عمران خان جو بھی اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اندر وہ پراپر ایکشن لینے سے قاصر ہیں. ایک قسم کی ڈسیبل شخصیت کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے. بلینڈرز ہمارے سامنے موجود ہیں. کتنے بلینڈرز ہونے چاہیے؟ مجھے صرف ان سوالوں کا جواب دے دیا جائے. اگر عمران خان صاحب کے پاس یہ میرا میسج پہنچ جائے
یا ان کی کابینہ میں کسی کے پاس ہی میسج، وہ ڈیفینیٹلی طور پر جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین، ممبر آف نیشنل اسمبلی، سینیٹرز، ان کو اسپیشلی میں یہ میسج سینڈ کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو وایا ای میل، جس طریقے سے میں نے اس سے پہلے بھی ایک ای میل سینڈ کری، دا ڈیفیکلٹیز آف اوورسیز پاکستانی، اس کے اندر میں نے تمام چیزیں انڈیکیٹ کی، لیکن ریاست کے کوئی اقدامات کسی بھی وائلیشن کے اوپر، کسی بھی ایک ایلیٹ کلاس کی پرسنالٹی کے اوپر اگر کوئی چارجز ہوتے ہیں تو نہ ریاست اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے. اس بات کا ڈائریکٹلی مقصد یہی ہے کہ ہمارے کپتان جو ہے وہ فزیکلی طور پر ان تمام چیزوں کو، ان ایشوز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے متعامل نہیں دکھائی دیتے. اب وہ تیسری قوت کون ہے؟ جوڈیشری کی اگر بات کی جائے تو تمام چیزیں کہو ٹی وی کے چینل کے اوپر، میں نے یوٹیوب چینل ہے میرا، وائس آف اوورسیز پاکستانی، اس کے اندر پروگرام کا نام ہے ڈیفیکلٹیز آف اوورسیز پاکستانی، پروگرام کا نام ہے. اس میں ایک ریٹائرڈ جج کے اوپر ایک بڑا سنگین قسم کا ایک ایلیگیشن عائد کیا گیا تھا، جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کوئی اس کے اوپر نوٹس نہیں ہوا. اس کو تو چھوڑ دیں، دوسری طرف اس دکھ سے بڑا دکھ، اس سے بڑا صدمہ، جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر میں چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں یورپ کے اندر رہا، وہاں پر اگر مثال کے طور پر عثمان خان والا کیس ہو جاتا تو ریاست آٹومیٹکلی طور پر ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ اس میٹر کو باہمی رضامندی کے ساتھ بھی سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک میٹر پوری نیشن کے سامنے ہوا، لہذا خطاوار کو سزا ملتی وہاں پر، لیکن یہاں پر کمپرومائز کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے. یہاں پہ نواز شریف جیسے بندے کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. اب کوئی بلا کے دکھائے، کیونکہ ڈیلی تصویر پہ تصویر، پہلے تاریخ پہ تاریخ ملتی تھی لوگوں کو، آج تصویر پہ تصویر نواز شریف صاحب کی یہاں پر آ رہی ہے. کبھی پارک میں گھوم رہے ہیں، کبھی اپنے صاحبزادوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کافی نوش فرما رہے ہیں. ایک عام آدمی کے بارے میں کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ یار یہ پیسے والے لوگ ہیں، مقصد ان کے لیے قانون نہیں ہے. اور ایک چھوٹا، کل میں نے ایک اور تھوڑا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا. ایک چور کو پکڑ لیا گیا جو کسی گاڑی سے بیٹری چوری کر رہا تھا. اس کو مار کے لوگوں نے، کوئی پتھروں سے مار رہا ہے، کوئی لکڑی سے مار رہا ہے. اس کو یہ مار کیوں پڑ رہی ہے؟ میں عمران خان صاحب سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس شخص کو یہ مار، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت ایک چھوٹا سا چور ہے. لیکن اگر ریاست مدینہ کی بات کی جائے تو حضرت عمر فاروق کا یہ بھی قول ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس چور کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ اس کے حاکم وقت کو سزا دی جائے. کراچی کے اندر معذرت کے ساتھ جو ایک عرصہ دراز سے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو تعلیم کے اندر پیچھے رکھا جا رہا ہے، جن کو روزگار کے اندر پیچھے رکھا جا رہا ہے، شاید ہماری اس ریاست کے اندر آج تک کسی نے یہ بات نہیں انڈیکیٹ کی ہوگی. جو کوٹا سسٹم کے نام پر ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کوٹا سسٹم ہے، بیسیکلی ایک کوٹا سسٹم ہے ہی نہیں. یہ ایک قسم کا وائلیشن ہے جو ہماری ریاست کے سامنے ہو رہا ہے، اور پوری 22 کروڑ عوام کو بتایا صرف یہ جا رہا ہے کہ ایک کوٹا سسٹم ہے جو کہ صرف کراچی کے لوگوں کے اوپر مختص کیا جاتا ہے، یا ان کے اوپر صرف اور صرف یہ لاگو کیا جاتا ہے. ڈسکریمنیشن میں اور کوٹا سسٹم میں کیا ڈفرنس ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو جانیے. ڈسکریمنیشن سے مراد ہے امتیازی سلوک.
اور کوٹا سسٹم لگایا جا سکتا ہے دنیا کی کسی بھی ریاست کے اندر، پاکستان میں بھی لگایا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں لگا ہوا ہے، صرف اور صرف میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں کسی جگہ پر نہیں ہے، صرف سندھ کے اندر یہ کراچی کی عوام کے ساتھ یہ ظلم و ستم ایک عرصہ دراز سے کیا جا رہا ہے۔ بھٹو صاحب کے دور سے لے کے آج تک کافی حکومتیں آئیں، پرویز مشرف صاحب اس کو آگے نہیں ہٹا سکے، اس کو جنرل ضیاء ہٹ نہیں ہٹا سکے، کتنی حکومتیں آئی اور چلی گئی، ڈسکریمنیشن ایک وائلیشن ہمارے سامنے کنٹینیو بیسس کے اوپر چلتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن اور یہ آپ کا کوٹا سسٹم، دنیا کی کون سی ایسی جوڈیشری سے بھی میں اگر ایک سوال پوچھنا چاہوں کہ کوٹا سسٹم کیا اس حد تک لگایا جا سکتا ہے کہ 2% یہاں پہ لوگوں کو کوٹا مختص کیا ہوا ہے؟ آپ کسی بھی ادارے کے اندر چلے جائیں انکلوڈیڈ جوڈیشری کے، تو آپ کو میرا خیال ہے کہ اردو اسپیکنگ کے اندر سے کچھ 100 میں سے 2 لوگ ہی دکھائی دیتے ہیں۔ واٹر بورڈ میں اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ کچھ زیادہ دکھائی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشنل میں ڈپارٹمنٹس میں آپ چلے جائیں، پولیس کے محکموں میں چلے جائیں، آپ کو پنجابی حضرات دکھائی دیں گے، سندھی حضرات دکھائی دیں گے، بلوچ دکھائی دیں گے۔ تو یہ بیسکلی کوٹا سسٹم نہیں ہے، یہ ایک فرقہ واریت کی فضا ہماری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے چل رہی ہے، اور میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ کوٹا سسٹم میں جس طریقے سے میں نے بتایا کہ کوٹا سسٹم 2% اگر کسی بھی ایک ایسے شہر کے اندر جہاں پہ 2.5-3 کروڑ پاپولیشن ہو، اس کے اندر آپ 100 میں سے 2 لوگوں کو اگر جابس دے رہے ہیں تو یہ ایک امتیازی سلوک کہلاتا ہے، یہ ڈسکریمنیشن کہلاتا ہے، یہ کوٹا سسٹم نہیں کہلاتا ہے۔ کوٹا سسٹم یہی چیز اگر آپ امپوز کر دیتے کہ آل اوور دا پاکستان اور آل اوور دا سندھ، رورل ایریاز اور اربن ایریاز سے، کہ کراچی کے اندر ان کو 2 سے 4 سیٹیں فراہم کی جائیں گی، ان کو ایڈمیشن، خواہ وہ ایڈمیشن کے حوالے سے ہوں، خواہ جاب کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، تو یہ کوٹا سسٹم کہلاتا۔ لیکن جو یہاں پر رائج ہے، آئی اپولوجائز فار دیٹ، یہ کوٹا سسٹم نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، یہ ڈسکریمنیشن ہے اور ایک یہ وائلیشن ہے، ایک اوفنس ہے جو کراچی کی عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ شاید آج سے پہلے میں چونکہ 26 سے زیادہ کنٹریز میں نے وزٹ کی ہیں، تو مجھے بڑا ڈیپلی ان تمام چیزوں کا پتہ ہے کہ فرق کیا ہے کوٹا سسٹم اور ڈسکریمنیشن کے اندر۔ اور شاید آج سے پہلے میں یہ بھی کہوں گا دعوے کے ساتھ کہ آج سے پہلے کسی میڈیا اینکر نے اس بات کو کبھی نہیں اٹھایا ہوگا، کبھی کسی جوڈیشری نے اس چیز کو نہیں سوچا، یا اگر سوچا بھی ہے تو اس پہ عمل تو ہونا نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں، وہ میڈیا ہو یا ہماری جوڈیشری ہو، ان تمام ایشوز کی طرف کبھی بھی نہیں آتے جو کسی الیٹ کلاس کو فوائد پہنچا رہی ہوں اور کسی مظلوم کو نقصانات پہنچا رہی ہوں۔ مظلوم کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، جیسا کہ کرونا کے اندر لوگوں کی چیخ نکل رہی ہے۔ ہمارا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ہاسپٹلز کیا کر رہے ہیں، میرا سوال تو صرف ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک سوال ہے کہ ریاست کیا کر رہی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈالتا ہے تو ریاست کا کیا اقدام ہونا چاہیے؟ کوئی جھوٹی افواہ اگر پھیلاتا ہے تو پولیس وہاں کی ہوتی ہے، اس کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے، اس کو انٹروگیٹ کرتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ کیسے آپ نے یہ بات کہی۔ کل ایک اور شاید میں بتا چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، ایک اور کرونا کا سین سامنے آیا جو بڑا دل دہلا دینے والا ہے۔ وہ سین یہ ہے کہ
ایک جوان لڑکا مرتا ہے. شاید میں کوشش کروں گا کہ اس آڈیو کو اس کے بعد چلاؤں. ایک خاتون کا وہ میسج ہے. میں اس کے اوپر بھی بات نہیں کر رہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا جھوٹ ہے یا سچ ہے. میں سوال صرف اتنا کر رہا ہوں کہ ہماری ریاست کے جو ادارے ہیں، مقصد کوئی بھی شخص، کوئی ایک 3 ڈبے والا بھی اٹھ کے بول سکتا ہے، کوئی ٹھیلے والا بھی اٹھ کے بول سکتا ہے، اور ریاست کسی بھی بات کا جواب نہیں دے گی. ان کا ایلیگیشن یہ ہے کہ ہمارا بچہ، جوان بچہ جس کو ڈاکٹروں نے، وہ ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل جانے کے بعد اس کی فوری طور پر ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ ہونے کے بعد حکام نے ان کو بتایا کہ جی 10 افراد کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا جائے گا، آپ کے فیملی کے 10 افراد یہاں پر آ سکتے ہیں. لہذا ان کو تابوت میں ڈال کر پلاسٹک بیگ کے اندر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا. کسی کو چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. رات کو فیملی نے سوچا کہ ہمارا بچہ مرا ہے اور ہم نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، تو بڑے پریکاشنز کے ساتھ رات کی تاریکی میں قبرستان جاتے ہیں، اس قبر کو دوبارہ سے کھولتے ہیں، تابوت کو اٹھا کے گھر پہ لے کے آتے ہیں، اور گھر پہ لا کے دیکھتے ہیں تو اس تابوت کے اندر سوائے